अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या रब्बि लकल हम्दु कमा यंबग़ी लिजलालि वजहिका व अज़ीमि सुल्तानिक रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। पारा नंबर 22 सूरत उस-सबा उर्दू तर्जुमा और तफसीर आयत नंबर 14 तक हमने गुज़िश्ता असबाक में पढ़ लिया। आज के सबक में आयत नंबर 15 से आगाज़ करेंगे और इसमें यहाँ कौम सबा का वाक़या मज़कूर है, जिसका एक सरसरी सा तारुफ़ हमने इस लेक्चर की सूरा की जो इब्तदा है उसमें भी पढ़ लिया। और इसका ज़िक्र सूरह नमल में कुरान करीम में मौजूद है कि जब हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम के यहाँ मलका बिल्कीस अपने तख्त समेत आती है और इस्लाम कबूल करती है, उस सारे वाक़े का ज़िक्र है। तो उस मलका का ताल्लुक़ भी कौम सबा से, मुल्क यमन से था। ठीक है। और अगर उन मामलात को जोड़ने की कोशिश करें ना हज़रत सुलेमान के दौर को और इस कौम के हालात को, तो फिर ये बात हमारे सामने आती है। पहले तमहीदी तौर पर मैं पस मंज़र आपके सामने रखती हूँ कि हज़रत दाऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम का दौर, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम का दौर हज़रत मसीह अलैहिस्सलातु वस्सलाम से तकरीबन 700 साल पहले का है। ठीक है। यानी अगर इस कौम की बात की जाए, हालात की बात की जाए, तो ये 800 साल क़ब्ल मसीह यानी हज़रत ईसा की पैदाइश से तकरीबन 800 साल के लगभग यमन के इलाके में आबाद थी। उन्होंने अपने पहाड़ी इलाकों में बहुत बड़े बड़े बंद तमीर कर रखे थे। उस दौर में देखें, बहुत पुराना दौर है। आज के दौर में भी डैम बनाना एक बहुत बड़ा काम है। ठीक है। जिन ममालिक में डैम बने हुए हैं और वो पानी को और अपनी फसलों को सैराब करने का सारा सिस्टम और पानी को किस तरह से सेव करना है, पानी को किस तरह से इस्तेमाल में लाना है, एक बहुत बड़ा काम है। इवन दो के डैम बनाना जो है वो एक अच्छे तरक्की याफ्ता मुल्क में भी ईयर्स लग जाते हैं उसको। ठीक है ना। और जिन ममालिक में ये निज़ाम अच्छा है वो ममालिक की मुआशी हालत भी बेहतर है। ठीक है। तो उस दौर में कि जब तरक्की इतनी हुई नहीं थी, जब इतने मतलब तामीराती काम तो होते नहीं थे, आज तो फिर मशीनरी का इस्तेमाल है ना, तो आपने इस कौम के हालात समझते वक्त मुकम्मल अपने जहन को वहाँ ले जाना है कि हज़रत मसीह से भी 800 साल कबल इतना पुराना दौर है और इस कौम ने बंद तमीर किए, और एक दो नहीं कई बंद तमीर कर रखे थे। किधर अपने पहाड़ी इलाकों में पानी को कंट्रोल करने के लिए सबसे बड़ा जो बंद था उसका नाम था सदे मियारब। ठीक है। एक सबसे बड़ा बंद था। ठीक है। और इन्हीं किस्म के बंदों से उन्होंने छोटी बड़ी नहरें निकाल कर मैदानी इलाकों को सैराब करने का एक मरबूत और मौसर निज़ाम बना रखा था। जिस इलाके का, जिस मुल्क का नहरी निज़ाम मौसर होना, फसलें फलती फूलती हैं, आबपाशी अच्छी होती है। ठीक है। अगर फसलें और ये खेती अच्छी उगे तो फिर क्या होता है कि हम कर सकते हैं, एक्सपोर्ट कर सकते हैं उसको दीगर ममालिक में। और ऐसा होता है ना कि जिसके पास अच्छा ज़रिया माश हो और जिसके ज़रिए वो ईज़िली अपने ही वतन ममालिक की बात की जाए ना, तो अपनी ही ज़मीन को इस्तेमाल करते हुए चीज़ों को प्रोड्यूस करना, पैदा करना, फिर उनको अपने इस्तेमाल में लाना, फिर दीगर ममालिक को देना, तो ऐसे मुआशी एतबार से कितनी इंसान तरक्की करता है। और ममालिक की तरक्की का राज भी ये है कि जो अपनी चीज़ों को मैन्युफैक्चर करते हैं और फिर दीगर ममालिक के साथ वो कोलैब करते हैं और उनके साथ मामलात रखते हैं, समहाउ फिर उनको एक्सपोर्ट करते हैं अपनी बनाई चीज़ों को, और फिर दूसरी चीज़ों को इंपोर्ट करने का रास्ता भी उनके लिए हमवार होता है। ठीक है। अब यहाँ पर बात आ जाते हैं दोबारा इस कौम की तरफ। बड़े बड़े बंद, ठीक है, और उनमें से नहरें निकाल कर फसलों को सैराब, मैदानी इलाकों को सैराब करने का एक मज़बूत और मौसर निज़ाम जो है। आबपाशी के इस निज़ाम के बायस इनके यहाँ बागात की कसरत थी। अब बागात की कसरत थी तो अनाज की कसरत भी है, फलों की कसरत भी है। ठीक है। ऑक्सीजन लेवल भी मेंटेन है, यानी फ़िज़ाई एतबार से भी वो आइडियल इलाका हो गया, ज़मीनी एतबार से भी हो गया। ठीक है। तो बागात के दो बड़े सिलसिले तो सैकड़ों मीलों तक फैले हुए थे। ठीक है। उस कौम का तारुफ कुरान करीम में इन अल्फाज के साथ किया गया, लक़द कान लिस्सबाइन फ़ी मस्कनिहिम आया जन्नतान अन यमीन व शिमाल कुलू मिन रिज़्क़ि रब्बिकुम वश्कुरू लहू बल्दतुन तय्यबतुन व रब्बुन गफ़ूर। बेशक कौम सबा के लिए इनकी आबादी में निशानी थी। दो बाग थे,
ایک دائیں طرف اور دوسرا بائیں طرف، اپنے رب کا رزق کھاؤ اور اس کا شکر ادا کرو۔ پاکیزہ شہر ہے اور بخشنے والا رب۔ پاکیزہ شہر سے کیا مراد ہے، اس کا ذکر بھی ہم آگے چل کے پڑھتے ہیں۔ پھر اس قوم نے کیا کیا، فَأَعْرَضُوا فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ الْعَرِمِ وَبَدَّلْنَاهُمْ بِجَنَّتَيْهِمْ جَنَّتَيْنِ ذَوَاتَيْ أُكُلٍ خَمْطٍ وَأَثْلٍ وَشَيْءٍ مِّن سِدْرٍ قَلِيلٍ ذَلِكَ جَزَيْنَاهُمْ بِمَا كَفَرُوا وَهَلْ نُجَازِي إِلَّا الْكَفُورَ۔ تو انہوں نے منہ پھیرا تو ہم نے ان پر زور کا سیلاب بھیجا اور ان کے باغوں کے عوض 2 باغ انہیں بدل دیے جو کڑوے پھل والے اور جھاؤ والے تھے اور کچھ تھوڑی سی بیریوں والے تھے۔ تو ہم نے انہیں ان کی ناشکری کی وجہ سے یہ بدلہ دیا اور ہم اسی کو سزا دیتے ہیں جو ناشکرا ہو، جو ناشکری کرے۔ ٹھیک ہے، برکت والی سرزمین والا پوائنٹ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے، وہ اگلی آیت میں بھی آ رہا ہے، تو پھر اس کو مزید پڑھتے ہیں۔ ہر طرف سے دیکھا جائے، ہر اعتبار سے دیکھا جائے تو یہ قوم بڑی خوشحال اور طاقتور ترین قوم تھی، مگر آہستہ آہستہ کیا ہوا، یہ لوگ مذہبی اور اخلاقی زوال کا شکار ہوتے گئے۔ اب اس چیز کو ذہن میں رکھیے گا، سوورنٹی ہو یا کہہ لیں کہ جس طرح اپنے ملک پاکستان کی میں مثال لوں تو سیکولرزم کو بہت پروموٹ کیا جا رہا ہے، ٹھیک ہے، یعنی ریاست کا مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہونا چاہیے۔ مذہب ایک الگ چیز ہے، انسان اور اس کی عبادات اور اس کے معاملات الگ ہیں، باقی حکومتی معاملات کو اور ریاستی امور کو جو ہے وہ جدا ہونا چاہیے، مذہب کا ان میں کوئی عمل دخل نہیں ہونا چاہیے۔ حالانکہ ہمارے مذہب کا امپلیمنٹ ہی جو ہے وہ ریاست کے ذریعے ہوتا ہے، ٹھیک ہے، وہ زکوٰۃ لے لیں، وہ دیگر معاملات لے لیں تو وہ ریاست کے ذریعے ہی عام عوام الناس تک، جو جس طرح اگر سزائیں ہیں سرقہ کی، چوری کی، ڈاکو کی، تو یہ ساری کیا ہیں، حکومت، اسلام بھی کہتا ہے، شریعت بھی کہتی ہے کہ قاضی کے سپرد ہیں، قاضی لاگو کرے گا، تمہارے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، بہت سے معاملات صرف شریعت عبادات سے مل کے نہیں بنی، ٹھیک ہے، معاملات سے بھی مل کے بنی ہے، ٹھیک ہے، اخلاقیات سے بھی مل کے بنی ہے، بہت سے پہلو ہیں ہماری شریعت کے جن سے مل کے شریعت محمدی بنتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو معاملات کا تعلق جو ہے، اب اس کو اس طرح سے عقوبات میں لے لیتے ہیں کہ انسان عبادات کر رہا ہے تو ٹھیک ہے، اس کے اپنی حد تک ہیں، لیکن زکوٰۃ بھی ایک عبادت ہے، اور اس عبادت کو ہم تب ادا کر سکتے ہیں جب ہمارے پاس مضبوط ریاستی نظام ہے، ٹھیک ہے۔ بالکل اسی طرح سے حج ہے تو وہ حج ہم خود ہی سے جا کے نہیں، اپنے ملک کے پاسپورٹ اور ویزا وغیرہ کے تھرو ہمیں اس کو اپنے آپ کو ایلیجبل قرار دینا ہے، پھر ہی ہم حج کے لیے جا سکتے۔ تو عبادت پرفارم کرنے کے لیے بھی ہمیں اپنی ریاست کو خاطر میں لانا ہوگا، ٹھیک ہے۔ اور میں اس قوم کے حالات کے ساتھ پاکستان کی بھی بات کروں گی، ٹھیک ہے، اور وہ اس لیے کہ میجورٹی، میرا تعلق پاکستان سے ہے اور میں ایک وطن سے محبت کرنے والی شہری ہوں، تو میں اس چیز کو جوڑوں گی اپنے ملک کے حالات سے، اور پھر قوم سبا کے باسیوں نے کیا کیا، ہم اپنے ملک کے ساتھ کیا کر رہے ہیں، اس پر بھی میں تھوڑی سی آپ کی توجہ دلانا چاہوں گی۔ آہستہ آہستہ ان لوگوں نے کیا کیا، مذہبی بدحالی کا شکار ہو گئے، جیسے آج ہم ہیں، ٹھیک ہے، وومنس ڈے کے نام پہ ہمارے نئے نئے جو ہیں وہ ایک سلوگن سامنے آتے ہیں اور ہم کہتے ہیں اسلام یہ ہے تو عورت کو یہ اسلام نے پیس دیا یا سم تھنگ، جو بھی، بغیر وداؤٹ نوئنگ سورۃ الاحزاب کی تفسیر، وداؤٹ نوئنگ سورہ نور، وداؤٹ نوئنگ سورہ نساء، ہم قرآن کی طرف نہیں آتے، ہم قرآن کو سیکھنے کی طرف نہیں آتے، لیکن ہم چاہتے یہی ہیں کہ وہ ہو جس کی طرف ہمیں لگ رہا ہوتا ہے کہ شاید یہ آزادی ہے، لیکن دراصل وہ تباہی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اس قوم کے ساتھ بھی یہی ہوا، مذہب سے دور ہوتی گئی اور وہ اپنی عیاش پرستی میں، اپنی عیش والی زندگی میں مبتلا ہوتی گئی، اور آج بدقسمتی سے ہمارا حال بھی ہے۔ جس طرح اس قوم کے لیے 2 باغوں کا ذکر آیا نا، کہ وہ قوم تھی، 2 باغات تھے اس کے، ٹھیک ہے، اور وہ سینکڑوں میلوں تک پھیلے ہوئے تھے کیونکہ بڑے بڑے بند ان کو سیراب کرتے تھے۔ تو یہاں بھی پاکستان ایک ایسٹرن تھا، ایک ویسٹرن تھا، دونوں حصے الگ الگ ہو گئے، ٹھیک ہے، بنگلہ دیش کو الگ کر دیا گیا۔ کیا ہوا، آپس کی نہ چاکیاں نہ شکریاں، جس کی وجہ سے ہم اپنا جغرافیائی اعتبار سے بھی اپنے وجود میں ہمارے کھوٹ پیدا ہو گئی، ٹھیک ہے، تقسیم ہو گیا۔ پھر مسئلہ کشمیر کو لے لیں تو وہ بھی عدم جہاد کی وجہ سے وہیں کا وہیں پڑا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ سارے معاملات کو ساتھ ساتھ ریلیٹ کرنے کی کوشش کریں۔
اخلاقی زوال کا شکار ہوئے تو بالآخر اللہ تعالیٰ نے انہیں ان کی ناشکری اور سرکشی کی سزا دی اور تمام تر نعمتیں سلب کر لیں۔ آج پاکستان زرخیز ترین زمین ہے، پاکستان کے پاس سب کچھ جو ہے وہ پاکستان اپنی زمین پر اگا سکتا ہے۔ ایون دو ایک چھوٹی سی مثال دیتی ہوں کہ ہم اگر پہلے دور کی بات کریں نا، آج سے 100 سال بھی تو بہت زیادہ ہیں، اگر 70-80 ایئرز یا اس سے بھی کم سال پہلے بات کریں تو عوام الناس کا طریقہ تھا 50 سال پہلے چلے جائیں، 40 سال پہلے دیسی گھی کے کھانے کا، ٹھیک ہے، گھر میں کوئی دوسرا گھی موجود ہی نہیں تھا، مثال دے رہی ہوں میں۔ اور ہمارے بڑے بتاتے ہوتے ہیں کہ گھر میں ہی جانور باندھے ہوتے تھے، اسی میں سے دودھ لینا، اسی کی لسی بنانی، اسی کا مکھن نکالنا، اسی کا گھی۔ اور دوسرے جو آج جسے ہم گھی کہتے ہیں، اور میں برانڈس کا نیم نہیں لوں گی، لیکن عام زبان میں عرف میں اس کو ولایتی گھی کہا جاتا ہے، تو اس کا تو تصور ہی کہیں نہیں تھا۔ پھر ایک برانڈ آتا ہے پاکستان میں گھی کا، اور وہ پاکستان کی ایلیٹ کلاس استعمال کرنا شروع کر دیتی ہے۔ اب ہم ان چیزوں کو، یہ جتنی بھی چیزیں ہمارے آج گھر میں استعمال ہو رہی ہیں، یہ ہماری امپورٹڈ ہیں، ٹھیک ہے۔ ہم کسی اور کے مقروض ہو رہے ہیں، ہم کسی اور کے آگے کہہ لیں کہ ضرورت مند ہیں ان کی چیزیں استعمال کرنے کے لیے، اور ان لوگوں کی چیزیں جو ہمارے ملک سے تو چلے گئے لیکن ہمارے ذہنوں کو انہوں نے غلام بنا رکھا ہے۔ آج بھی ہم ان کے اس طرح سے غلام ہیں کہ ہمیں چیز ان کی ہی چاہیے، ہم اس قابل نہیں ٹھہرے کہ ہم اپنی چیز بنا سکیں، اپنی چیز استعمال کر سکیں، اپنی چیز کو بہتر طور پر کریٹ کر سکیں، ٹھیک ہے۔ کیونکہ اگر ہم دیکھیں تو ہم اپنی اصلی چیزوں سے کتنا دور ہو گئے۔ اگر بات کریں دیسی گھی، اگر اس دور میں بھی ہر ایک کی پہنچ نہیں نہ تھی تو سرسوں کے گھی میں کھانے بنائے جاتے تھے۔ آج سرسوں کا، ہم اپنی جنریشن کی بات کریں، میں یا آپ، تو ہم نے کبھی اس میں بنا ہوا کھانا کھایا، ٹھیک ہے نا، نہیں۔ کیا ہم نے لگاتار 3 دن یا لگاتار ایک پورا دن دیسی گھی میں بنے ہوئے کھانے جو ہیں وہ بنائے ہیں؟ اگر رینج دیسی گھی کی نہیں ہے، سرسوں کی تو ہے نا، لیکن سرسوں میں بھی نہیں کھاتے۔ دوسرا گھی اتنا مہنگا ہونے کے باوجود لینا وہی ہے، کیونکہ عادت ہے، کیونکہ ہم نے اپنے پاؤں پہ کلہاڑی خود ماری ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ ہم نے اپنے اوپر بوجھ خود ڈالا ہے، اپنے خرچے ہم نے خود بڑھائے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب پھر اس قوم کے ساتھ ریلیٹ کریں، دوبارہ سے آ جاتے ہیں، تمام تر نعمتیں سلب کر لیں۔ آج ہمارے ساتھ بھی ایسا ہو رہا ہے، آہستہ آہستہ کر کے اس ملک کے حالات جو ہیں وہ بد سے بدتر ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ جو وسائل ہیں ان کا عدم استعمال ہے، طریقے سے استعمال نہیں ہے۔ مجھے ہمارے ٹیچر نے مثال دی تھی، وہ میرے بہت دل کو لگی ہوئی۔ وہ استاذ کہتے ہیں کہ میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ آپ میں سے کل کوئی پولیس میں جاتا ہے، ڈاکٹر میں جاتا ہے، انجینئر بنتا ہے، وہ رشوت دے گا؟ سارے کہتے ہیں نو سر۔ اچھا، میں مانتا ہوں، مجھے یقین ہے آپ جو کہہ رہے ہیں دل سے کہہ رہے ہیں، لیکن ابھی آپ کے پاس وہ موقع نہیں آیا، اس لیے آپ کہہ رہے ہو۔ جب آپ کے سامنے موقع آئے گا تو آپ اس کو ضرور اویل کریں گے، رشوت لینے کا ہو، دینے کا ہو، سودی نظام کا ہو، جہاں فائدہ نظر آئے انسان ڈوبتا ضرور ہے۔ ہاں، الا ماشاء اللہ، جس کو اللہ چاہے، جس کا ایمان مضبوط ہو۔ تو انہوں نے یہ بات جب کہی ہے تو مجھے سمجھ آئی ہے، لٹرلی ہمارے محکموں میں ہم کہتے ہیں رشوت کا نظام ہے، یہ ہے وہ ہے، سب پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں، سب نے پڑھا ہے قرآن بھی، سب نماز مسجد جاتے ہیں، وہی رشوت کے پیسوں سے، سود کے پیسوں سے جو منافع ہوتا ہے اس کی خیرات کرتے ہیں، پتہ ہوتا ہے کہ یہ حرام کا پیسہ ہے، قبول نہیں ہے، لیکن پھر بھی سکون دل کا، ضمیر جو ہے وہی گواہیاں دیتا ہے کہ یہ جو تم کر رہے ہو غلط ہے، لیکن سکون کی عدم موجودگی میں بھی انسان زندگی گزارتا ہے کہ شاید دولت ہی سب کچھ ہے، ٹھیک ہے۔ ہر چیز سے ریلیٹ کرنا ہے، میں نے اپنے آپ کو، آپ نے اپنے آپ کو، ہم سب نے بحیثیت امت، بحیثیت قوم اپنے آپ کو ریلیٹ کرنا ہے ملک سبا کے ساتھ۔ پھر کیا ہوا؟ اللہ کے حکم سے سب سے بڑا بند جو ہے وہ ان کا ٹوٹ گیا، اور یوں ایک خوفناک سیلاب قہر خداوندی بن کر ان پر ٹوٹ پڑا۔ اس سیلاب کی وجہ سے اس قوم پر ایسی تباہی آئی جس سے کئی علاقے، سینکڑوں میلوں پر پھیلے ہوئے باغات جو تھے، وہاں جنگلی جھاڑیوں اور بیریوں کے چند درختوں کے علاوہ ہریالی کا نام و نشان تک باقی نہ رہا، جس کی منظر کشی اس آیت میں کی گئی کہ ہم نے ان پر زور کا سیلاب بھیجا کہ ان کے باغوں کے عوض وہ باغ انہیں بدل دیے جو کڑوے پھل والے اور جھاؤ والے تھے اور تھوڑی سی بیریوں والے۔ مراد کیا ہے؟ اکا دکا درخت رہ گئے، باقی تمام کے تمام جو ہیں وہ تباہ و برباد ہو گئے۔
ذالک جزیناہم بما کفروا، یہ ان کے اپنے اعمال کی ہی تو جزا تھی جو انہیں ملی ہے. وہل نجازی الا الکفور، اور ہم اسی کو تو سزا دیتے ہیں جو ناشکرا ہو. اللہ تعالیٰ کا کیا فرمان ہے، لئن شکرتم لازیدنکم، تم شکر کرو میں دوں گا. شکر کے کیا بس یہی ہے کہ ہاتھ میں تسبیح پکڑ کے الحمدللہ الحمدللہ کہی جاؤ؟ رشوت کا جو نظام ہے وہ عروج پر ہے، سود لین دین عروج پہ ہے. اللہ کا بڑا کرم ہے بھائی، کاروبار بڑا سیٹلڈ ہے. شکر آپ سے مانگتا ہے آپ کا زبانی کے علاوہ آپ کا جسمانی. اللہ فرماتا ہے جسمانی شکر بھی ادا کرو. تم اپنے آپ کو، اپنے اعمال کو درست رکھو، اپنے ہاتھوں کے ذریعے وہ کام کرو، اپنے دماغ کے ذریعے وہ کام کرو، اپنے جسم کو ان کاموں میں لگاؤ جن کا اللہ نے حکم دیا ہے. ان باؤنڈریز کو کراس کرنے کی کوشش نہ کرو جن کو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے بس لگا دیا کہ اس کے باہر نہیں جانا، اور اس کے باہر جا کے تم کہتے ہو اللہ کا شکر ہے، اللہ کا بڑا کرم ہے. ہم سنیما تعمیر کر لیتے ہیں، ہم اچھی مووی بنا لیتے ہیں، ہم اس پر اچھا بزنس آ جانے پہ کہتے ہیں اللہ کا بڑا کرم ہے. اللہ کی بڑی شان ہے کہ اس نے ہماری سن لی اور ہماری یہ مووی بڑی بلاک بسٹر گئی ہے. اللہ اکبر. حد درجے کی نافرمانی کرتے ہوئے، حد درجے کا اللہ کے حکم کو کی خلاف ورزی کرتے ہوئے، باؤنڈریز کراس کرتے ہوئے باہر جا کے نا اللہ کا بڑا کرم ہے. اللہ نے باؤنڈری لگائی، اللہ نے کہا اس سے باہر نہیں جانا، باہر جا کے کہہ رہے ہو اللہ کا شکر. تو یہ کیا شکر ہے؟ اس کو تو ناشکری سے بھی بڑا وبال کہیں گے. اور اللہ فرماتا ہے یہ تو جزا ہے تمہاری. تم جو، اور پھر اس ملک پہ جو قہر ٹوٹ رہے ہیں، کبھی زلزلے کی فارم میں، کبھی سیلاب جو پچھلے سال 2022 میں آیا، اس سے پاکستان کا 1/3 تباہ ہو گیا. ہم نہیں سمجھتے، نہ ہم نے اس کے بعد تعمیراتی کام اس طرح سے کیے کہ اگلے دفعہ خدا نخواستہ اس طرح سے بارشیں آئیں تو ہم حفاظتی انتظامات کر سکیں. نہ ہم نے اپنے اعمال سے توبہ کی، بلکہ ہم اس کو بس کلائمیٹس ایشو کے ساتھ ہی ناپتے تولتے رہ گئے. ہم نے اصل کی طرف توجہ نہیں دی. ٹھیک ہے، تو ان تمام اعمال کا یہاں ذکر آ گیا. اپنے آپ کو ساتھ ساتھ ریلیٹ کرتے رہنا ہے. اور جو اگلی آیت ہے نا، آیت نمبر 18، اس میں بابرکت زمین ارض فلسطین کا ذکر ہے اور اہم شہراؤں کا بھی ذکر ہے کہ جن شہراؤں پر یہ قوم جو ہے وہ آباد تھی، اور ان شہراؤں پر ہونے کی وجہ سے ان کے بزنس کس قدر عروج پر تھے. ٹھیک ہے، اور اس کو پاکستان کے حالات سے بھی ریلیٹ کریں گے. صحیح ہے. اور اس کے علاوہ یہ بھی کہ اس کی شاہراہوں پر ہونے کی وجہ سے اس کو کتنا فائدہ تھا. ہم نے قرآن کریم میں سورۃ قریش میں پڑھا ہے کہ ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف، تو تجارت پر عروج جو تھا وہ تو اہل قریش کو تھا، اور قریش کا تعلق عرب سے تھا. تو یہاں ملک یمن کی تجارتوں کا ذکر ہے. تو پھر ہم یہ چیز کو، اس لکیر کو کھینچنے کی کوشش کریں گے کہ تجارت کا وہ سلسلہ جس پر عروج حاصل یمن کو تھا، تو پھر وہ نعمت ان سے کس طرح سے چھین لی گئی، اور پھر قریش کو اس پر کس طرح سے ملکہ حاصل ہوا اور عروج حاصل ہوا. ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں اس پر تفصیلاً گفتگو کریں گے. صدق اللہ العلی العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم. سچ فرمایا اللہ نے جو عظمت والا ہے. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا. تاجدار ختم نبوت زندہ باد. پاکستان پائندہ باد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.